अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बल आलमीन। आज का मेरा टॉपिक है तौबा, तौबा का बयान। तौबा की कुछ शराइत हैं। उलमा फरमाते हैं कि तौबा हर गुनाह से वाजिब है। अगर गुनाह का तल्लक अल्लाह से है, किसी आदमी के हक के साथ इसका तल्लक नहीं है, तो ऐसे गुनाह से तौबा की कबूलियत के लिए 3 शर्तें हैं। पहली ये शर्त है कि इस गुनाह को छोड़ दे जिससे वो तौबा कर रहा है। दूसरी ये है कि अपने इस फेल गुनाह पर नादम हो, यानी उसको एहसास हो और शर्मिंदगी हो। और तीसरी ये है कि वो पुख्ता इरादा करे कि आइंदा कभी ये गुनाह नहीं करेगा। अगर 3 शर्तों में से एक भी शर्त मफकूद होगी तो तौबा सही नहीं होगी। मफकूद मतलब कि अगर 2 शराइत होंगी, तीसरी नहीं होगी, तीनों में से कोई भी एक कम होगी तो उसकी शर्त तौबा सही नहीं है। और अगर इस गुनाह का तल्लक किसी आदमी से है तो इसके लिए 4 शर्तें हैं, जैसे कि 3 यही मज़कूरा और चौथी ये है कि वो हर साबिर हक का हक अदा करे। अगर किसी का माल या किसी किस्म की कोई जायज़ नजायज़ तरीके से ली हो तो इसे वापस करे। किसी पर तोहमत वगैरह लगाई हो तो इसकी हद अपने नफ्स पर लगाए या इससे माफ़ी तलब करे। माफ़ी तलब करके इसे राज़ी करे। अगर किसी की गीबत की है तो इससे माफ़ करवाए। और दूसरी है कि वो तमाम गुनाहों से तौबा करे। अगर किसी एक या चंद एक ऐसे तौबा करे एक से तौबा करेगा तो वो अहले सुन्नत के नज़दीक तौबा तो सही है, लेकिन ये तौबा सिर्फ इसी गुनाह से होगी। दूसरे गुनाह इसके ज़ुम्मे बाकी रहेंगे जब तक कि इसने इनसे भी बशराइत मज़कूरा तौबा नहीं करेगा। तौबा की वजूब पर किताब व सुन्नत की बकसरत दलाइल और उम्मत का अजमा है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया, क़ालल्लाहु तआला वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह नूर आयत नंबर 31। अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि ए मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करो, तो यानी तौबा करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। वक़ाल तआला अस्तग़फिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। और अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि अपने रब से इस्तग़फ़ार करो और इसकी तरफ रुजू करो। नीज़ फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो। फ़ायदा क्या होगा इसका? तौबा के लग़वी मानी रुजू करने के हैं और शरई मानी है कि गुनाह और नाफरमानी की वजह से इंसान जो अल्लाह से दूर हो जाता है। जो गुनाह से बाज आकर अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करना ताकि वो इसे माफ़ फरमाकर अपने दमाने रहमत में डांप ले। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह की कसम, मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता हूँ। मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगता और इसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बुखारी।
اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں توبہ استغفار کی ترغیب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مغفور تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ تمام معاف فرما دیے تھے، جو دراصل گناہ بھی نہیں تھے بلکہ حسنات الابراری سیئات المقربین، یعنی بسا اوقات بعض کام عام صالحین کے نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی کام اللہ کے برگزیدہ بندے اور مقرب لوگ کریں تو ان کے حق میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق خلاف اولا کام تھے جنہیں گناہ سے تعبیر کر دیا گیا، تو پھر ہم عام لوگ کس طرح توبہ استغفار سے بے نیاز رہ سکتے ہیں، جبکہ از فرق تابع قدم سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ توبہ کی کثرت اور اس کا استمرار ضروری ہے تاکہ غیر شعوری گناہ بھی معاف ہوتے رہیں۔ اگلی حدیث میں بھی توبہ کی تاکید ہے۔ حضرت اگر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ یعنی رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ حضرت اگر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اگر بن یسار جہنمی بھی کہا جاتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحم اللہ کے نزدیک مزنی ہی درست ہے اور راجح ہے۔ یہ صحابی ہے، ان سے ابو بردہ بن ابو موسیٰ وغیرہ روایت کرتے ہیں، ان کا شمار اہل کوفہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکورہ حدیث کے علاوہ کھجوروں کے قرض وغیرہ کی احادیث بھی بیان کی ہے۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص کہیں توبہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا۔ متفق علیہ۔ اور مسلم کی ایک متفق علیہ کا مطلب ہے کہ 2 حدیثوں سے ثابت حدیث بخاری اور مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت کے الفاظ اسی طرح ہیں کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے تو اسی آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہوا، اسی کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو، تو وہ سواری اس سے چھوٹ جائے، تلاش بس یار کے بعد وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے، جبکہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہے۔ اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو تو اس کے مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں کہہ ڈالے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ فرد خوشی میں وہ غلطی کر جائے تو اس میں توبہ کیسی؟ اس میں بھی توبہ کی ترغیب اور فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو غلطی بغیر قصد اور ارادے کے ہو جائے اس پر مواخذہ نہیں، جیسا کہ اس نے خوشی سے اس سے منہ سے ایسے الفاظ نکلے جو کہ اگر ہم جان بوجھ کر ایسے الفاظ بولیں تو ہم اسلام سے ہی خارج ہو جائیں، تو اس نے خوشی سے بولے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر اس کا مواخذہ نہیں کیا، تاکہ تاکید کے لیے قسم کھانا جائز ہے۔ تفہیم اور توضیح کے لیے مثال بیان کرنا سمجھانے کا خوبصورت انداز ہے۔ خوشی اور ناراضگی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اسی ذات عالی کا خوش یا ناراض ہونا اسی طرح جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو،
اور قریب قرب قیامت کی نشانی ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس میں اللہ سبحانہ نمبر 1، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہاتھ بیان کی گئی ہے۔ یہ ہاتھ کس طرح ہے اور وہ اسے کس طرح پھیلاتا ہے، اس کی حقیقت و کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے، نہ بیان کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کی حقیقت و کیفیت کے علم و تعویل اور تشبیہ کے بغیر اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، اس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اس میں اسی امر کی ترغیب ہے کہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی کوئی گناہ ہو جائے، انسان بلا تاخیر توبہ کر لے، بارگاہ الہی میں جھک جائے۔ یعنی جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری تو توبہ شاید قبول ہی نہیں ہو، شاید پر ہمیں نہیں جانا، ہمیں یقین کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے سے گناہ ہو گیا، ہم سے جو بھی گناہ ہوا ہے وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معافی کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ فائدہ توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو گویا کہ اس سے دوری اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے قرب اور مغفرت کی خواہش کرتا ہے۔ اسی رجوع اللہ کا نام توبہ ہے، اور تاب اللہ علیہ کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اسے غرغرہ شروع نہ ہو، یعنی عالم نزع اس پر طاری نہ ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، غرغرہ کا مطلب ہے روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا، یعنی نزع جان کنی کا وقت۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے انسان کو ہم وقت موت کی تیاری رکھنی چاہیے، اور موت کی تیاری یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے پاک ہو، جس کا طریقہ رجوع اللہ اور توبہ ہے۔ جب موت کا یقین ہی نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے تو انسان کو اپنے گناہوں سے بھی فوراً تائب ہونا چاہیے۔ گناہ در گناہ کرنے اور توبہ نہ کرنے سے دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان لب گور تک غافل ہی رہتا ہے۔ اللہم احفظنا منہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔